से साबित करूं ना। ओ भाई मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये पूछ लिया क्या ये कुरान की आयत है या नहीं है कि जो आवाज बुलंद करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में वो उसके अमल हब्त है। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है या नहीं है? आयत बिल्कुल है। आप सवाल किस तरह कर रहे हैं? करें अब अच्छा ठीक है, अब सवाल का जवाब देना, बेईमानी ना करो, सब लोग देख रहे हैं। क्या इस आयत का सबब नुज़ूल यही नहीं है बुखारी में आपके कुतुब में कि अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद की थी तो ये आयत नाजिल हुई है? वाह जी वाह। सिपाही साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं चांडिया भाई? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बहुत मेहरबानी आपकी, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। इस टॉपिक पे बात करेंगे। बस आप मुझसे सुनाएं। आप वो उसको क्यों नहीं लाते ना अपने वो बड़े मौलवी को, अब्दुल जब्बार साहब को? आप में वो ताकत ही नहीं, ना ही बर्दाश्त है कि आप किसी मारूफ और अच्छे आलिम से बात करें। वसीम जैसे लोगों को 2-2 घंटे छोड़ देते हैं और हमें आप 10 मिनट ठीक भी है बात भाई, करने नहीं। और ताकत नहीं है तो उसमें आपकी जीत होगी, आपका फायदा ना, उसमें तो आपका फायदा है। तो फिर तो उनको जल्दी आना जब भी चाहिए, आप फिर उनको जल्दी आना चाहिए। 2-2 घंटे बात किए, आधा घंटा भी हमें नहीं छोड़ा। 1.5 घंटे से ऊपर आपने बात की है और 1.5 वसीम घंटे जैसे कार्टून मिल जाते हैं, आप छोड़ देते हैं, बस बात करते रहते हैं। अगर आप नसीम से पूछे ना, वो कह देंगे आप कार्टून है। वो कहते हैं मैं बड़ा आदमी हूँ, मुफ्ती हूँ। वो कहेगा कि भाई अब्दुल जब्बार साहब को कुछ नहीं आता ना, वो तो सब कहता है, वो उस तरह तो नहीं होती। लगा अगर वसीम अगर है तो हमारा है ना, हमने उसको बोला, आपको कुछ क्यों लगा? आप कहते हैं वसीम जिनको कार्टून है ना भाई। आप जब अब्दुल जब्बार को लेकर आए हैं, हम उसको वसीम साहब से 10 गुना ज्यादा इधर प्रोटोकॉल देंगे, उनके सब शराइत हमें मंजूर हैं। वो अपना मॉडरेटर भी लेकर आए अपनी आप उनकी जानिब से आप मॉडरेटर बने, और क्या चाहिए आपको? नहीं छोड़, लोग ही उनको नहीं छोड़ते आपसे बात करने के लिए कि आप उनको बराबरी नहीं देते। आप उनको जो मुनाजरे के असूल हैं आप उनसे बात नहीं करते। ओ भाई उसूल, बदतमीजी आप इधर आएंगे ना, मॉडरेटर आप होंगे, कंट्रोल पूरा मैं आपके हवाले कर दूंगा। मैं आपको मॉडरेटर बना दूंगा और मैं मेहमान की तरह, ठीक है? इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तकरीबन 6 मरतबे से बात हुई, तकरीबन हर मरतबे आपने मेरी बात काट कर वीडियो से हटाकर आप भाग गए। तो आप भाई साहब, अगर आपके हमने काटा है तो हो सकता है उसकी कोई दलील हो उसी वक्त ना, या आपकी कॉल कट गई है, फ्रीज हो गई है, या मसलन आप मेरी बात काट रहे थे, इस वजह होगी ना। अब्दुल जब्बार जब आएंगे तो हम पूरा कंट्रोल आपको देंगे, आप उनके साथ आ जाएं, साथ बैठें, मैं आप सिर्फ आपकी इजाजत से बात करूंगा। और क्या चाहिए आपको? आप अब्दुल जब्बार को बात करें, वो सुन रहे होंगे तो आपसे वो राब्ता करेंगे। तो इसके बावजूद वो सुन रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे भाई? पता है मैं वजह बताऊं क्यों नहीं आ रहा है? असल वजह मैं बताऊं, कि वो क्यों नहीं आ रहा है? आपसे इतने महीने बात नहीं कर रहा था, यही वजह है कि आपका जो तरीका है, जो बोलने वाले हैं जिनको मुनाजरे का पता है, असूलों का पता है, आप उनको सही नमूने से बात करने ही नहीं देते। यही वजह है। और भाई मैं आपको असल वजह बताता हूँ कि अब्दुल जब्बार साहब क्यों नहीं आ रहे। जब हमने उनकी हर शर्त मान ली है, हम कहते हैं आप जो शर्त लगाएं, मॉडरेटर भी चांडियो साहब बने, इसके बावजूद वो क्यों नहीं आते? वजह बताऊं आपको? हाँ, वजह यह है कि उनको पता है कि वो एक भी दलील उनके पास नहीं है, और हमारे एक भी दलील का, और हमारे दलाइल सैकड़ों हजारों हैं, और एक दलील का भी रद्द नहीं कर सकते। अदम तवाजुन यहाँ पे जमीन आसमान की है। शिया की जो बात है ना, शिया के पास दलाइल हजारों बल्कि करोड़ों हैं, आप लोगों के पास दलील एक भी नहीं है, और आप शिया के सामने एक दलील नहीं ला सकते, और शियों के एक दलील का भी रद्द नहीं कर सकते। तो भागना आपका काम होगा ना, इसीलिए। मेरे 2 मिनट का भी आप जवाब नहीं देते, घुमा फिरा के कहानियां शुरू कर देते हैं, मेरे सवाल पर आप बात ही नहीं।
چلے سوال کریں آپ. ابھی ٹیسٹ لیتے ہیں نا, ابھی ٹیسٹ لیتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں نہیں دیتا. بسم اللہ. تو میرے خیال میں دوسرا سیشن ہے آج. آپ صحابہ کرام طیبین طاہرین کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ایمان ثابت کرو, یہ کرو وہ کرو. تو عجیب سا مجھے لگ رہا تھا کہ کون سا ٹاپک آپ نے شروع کر دیا. میں تو آپ کے سامنے آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ, حضرت حسن, حضرت حسین, تمام صحابہ کرام شیعہ نہیں تھے. ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ خوش ہو جاؤ, آپ مٹھائیاں تقسیم کرو کہ حفیظ اللہ چاندیو نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ شیعہ کو مومن کہتے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا, حضرت عمر فاروق شیعہ نہیں تھا, حضرت علی المرتضیٰ بھی شیعہ نہیں تھے. آپ مٹھائیاں تقسیم کرو, لوگوں کو ہم جیت گئے, ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امام ہیں. جو آپ کا عقیدہ ہے, آپ شیعہ ہو, آپ کے سامنے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کون سا اسلام ثابت کریں جب آپ کا اسلام الگ ہے, مسلمانوں کا الگ ہے. بھائی صاحب ٹھیک ہے بھائی, آپ ہمیں بتائیں کہ جو شخص, آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں, قرآن فرماتا ہے جو آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. یہ آیہ قرآن ہے یا یہ میرا کوئی شعر ہے, یہ شیعوں کے کوئی نوحہ ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھے. تو ہمیں بھی پتہ شیعہ نہیں تھا. اور بھائی صاحب آپ میرے سوال کے جواب دے دو بھائی, کیا آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ اور بھائی میرے سوال کے جواب دینا نا, نہیں ادھر نہ ہو, ابھی جواب دے دو. بات کو توڑ دیا, یہ جواب نہیں دے گا بھائی. قرآن کی تصدیق میں کیا آپ کو ڈر رہا ہے بھائی؟ قرآن سے ڈر رہا ہے. یہ تو وہ تو آپ کافر ہو گئے بھائی. میں قرآن کی آیت کے متعلق پوچھ رہا ہوں بھائی, کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں آپ شیعہ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھے, حضرت علی المرتضیٰ بھی شیعہ نہیں تھے. ابھی آپ او بھائی چھوڑ دیں, کوئی شیعہ نہیں تھا, کوئی بھی شیعہ نہیں. شیعہ بعد میں بنایا. آپ مجھے بتائیں, مان گئے بھائی کوئی شیعہ نہیں تھا, میں مان گیا. آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن کی یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ بعد میں بنایا نا شیعہ. اور چلو فرض کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بتاؤ نا. ابھی میں ثابت کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, صحابہ کرام طیبین طاہرین علیہ الصلوات اللہ. چانڈیو میرے ایک سوال کا جواب دے دو بھائی. ابھی میں نے اپنا سوال 2-3 دفعہ دہرایا, کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ کیوں جواب نہیں ہے؟ کم از کم یہ بتاؤ کہ کیوں جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں کر رہا ہوں نا, یہ آیت بھی پڑھ رہا ہوں, دوسری آیت بھی پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن آج پڑھیں گے, قرآن سنیں. نہیں جواب نہیں دیں گے تو میں آپ سے خداحافظی کر رہا ہوں بھائی. یہ اس طرح نہیں ہوتا. میں آپ سے ایک معمولی سی بات کر رہا ہوں, جواب نہیں دے رہا بھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت کروں نا. او بھائی میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں, میں نے آپ سے یہ پوچھ لیا کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے کہ جو آواز بلند کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ اس کے عمل حبط ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ آیت بالکل ہے. آپ سوال کس طرح کر رہے ہیں؟ اب اچھا ٹھیک ہے, اب سوال کا جواب دینا, بے ایمانی نہ کرو, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا اس آیت کا سبب نزول یہی نہیں ہے بخاری میں آپ کے کتب میں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ 3-4 اسباب نقل کیے گئے ہیں, صرف حضرت ابو بکر. دوسرے اسباب بتاؤ, پیش کرو یا اللہ. پہلے آپ سوال کرو صحیح سند کے ساتھ دوسرا کوئی سبب نہیں ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اس آیت کا سبب نزول ابو بکر عمر کی ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی. یہ کہہ رہے ہیں دوسرے اسباب بھی ہیں, وہ پیش کرو, حدیث ہمیں دکھاؤ. کوئی حدیث نہیں ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پڑھو, تفسیر پڑھو,
تو آپ تفسیر کس، آپ بتاؤ کس تفسیر میں لکھا ہے؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ قرآن پر سنت پر آپ اللہ پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ اس کے اسباب نزول اور بھی ہیں. سبب نزول اس کا صرف ایک ہی ہے، ابو بکر عمر. آیت پڑھے نا، یہ ترجمہ کرے تفسیر کرے، میں جواب دوں گا. حضرت ہم نے آپ سے آئے ہفتے اعمال آپ نے خود کہہ دیا کہ قرآن میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کس کی، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کے 3-4 مزید ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. اس کا سبب نزول ایک ہی ہے اور وہ ابو بکر عمر ہے. آپ کہہ رہے ہیں مزید اسباب ہیں، وہ دکھاؤ ہمیں. آیت کون سے سپارے میں ہے؟ آپ ترجمہ پڑھیں. سورہ حجرات، سورہ، آپ نے کہہ دیا کہ قرآن میں ہے نا. سورہ حجرات میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں. آیا یہ ہے سورہ مبارک حجرات، آیا نمبر 1 سے لے کر آیا نمبر 5 تک. بھائی صاحب آیا یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورہ حجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آیا یہ ہے. اوکے، اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے 3-4 اسباب ہیں. آپ کو میرا چیلنج ہے اور جبار کو چیلنج ہے، سپاہی صحابہ کو چیلنج ہے، اور جتنے جماعت عمریہ کے علماء دیکھ رہے ہیں ان سب کو چیلنج ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مزید اسباب، کوئی سبب نہیں ہے. صرف ایک سبب ہے اور وہ ابو بکر عمر کیا کہ انہوں نے آواز بلند کیا. اور قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو آواز بلند کرے گا اس کا عمل حبط ہو جائے گا. الحمدللہ عمل دونوں کے حبط ہو گئے. اور قرآن میں ثابت ہے حبط عمل، جس کے عمل حبط ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ختم بات، مزید گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جواب دے دو. بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ. سامعین کرام، جیسے کہ جو عنوان چل رہا تھا، میں اپنے اعتبار سے تیاری، میری اپنے اعتبار سے تھی. پہلے یہ سوال اللہ یار نے کر دیا، ویسے کرنا مجھے پہلے تھا. تو جو بھی اسباب تھے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جو میرا دوست تھا باہر چلا گیا تھا، تو موبائل کو اس نے کوڈ لگا دیا تھا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں. تو جو بھی صحابہ کرام میں سے جس نے بھی آواز بلند کی، اللہ پاک نے ان کو فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. جنہوں نے آواز بلند کی اللہ ان کو ایمان والا کہہ رہا ہے. آپ اس پر کیا فتویٰ دیں گے؟ یہ تو ثبوت ہے کہ یہ مومن ہیں. چاہے ابو بکر صدیق ہو اس سے مراد، چاہے حضرت عمر فاروق ہو، ان کو تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی ان کے کوئی عمل اب حبط نہیں ہو چکے، یہ کافر نہیں ہوئے. ان کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. اگر یہ کافر ہو چکے ہوتے تو اللہ پاک کیا فرماتا؟ یا ایھا الذین کفروا کہتا. یا ایھا الذین آمنو کا مطلب ہے کہ اب بھی مومن ہیں اور اللہ کی نظر میں مومن ہیں. اللہ ان کو بھائی ہم تک گئے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور کس نے کہا یہ برداشت نہیں کر رہے؟ بس ان کو 20-20 منٹ 30-30 منٹ چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ دیکھیں کہ اہل سنت کے پاس کیا علم ہے. علم آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے علم کیا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اسے ثابت ہے کہ یہ ایمان والے تھے، چاہے حضرت ابو بکر صدیق تھے، چاہے حضرت عمر فاروق تھے، چاہے حضرت عثمان غنی تھے. یہ تو ثبوت ہے کہ یہ مومن ہیں. چلو میں آتا ہوں. یہ پہلے سوال تھا، یہ میں نے آپ کو جواب دیا. میں انشاءاللہ اسباب بھی بتا رہا ہوں. پر میں نے کہا کوئی بھی ہو یہ تو ثابت ہے، یعنی دلیل ہے کہ یہ مومن ہے جن سے خطاب ہے. تو میں جذباتی ہو چکا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ دوسرے اسباب نزول کہاں گئے؟ آپ کہہ رہے 3-4 مزید اسباب بتا رہا ہوں. میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں. دوست چلا گیا، اگلی تقریر میں بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے، دوست چلا گیا. آپ کا علم دوست کے پاس ہے؟ تیاری صاحب یہ موبائل ہے، اس کو کوڈ لگا دیا.
अब भाई मदरसे में जाओ, मदरसे से क्यों भाग गए हो? आपको जवाब तो मिल गया और मदरसे में क्या ऐसा वाक़ा पेश आया कि वहाँ रात को जाने से आपको डर लगता है, गाड़ी में आके बैठते हो? उधर सिग्नल का प्रॉब्लम था, सिग्नल का प्रॉब्लम है या रात को मदरसे नहीं जाना चाहिए? आपको ये पता चल गया? उधर जाके ना, उधर उलमा आपको सिखाएंगे, प्यार देंगे उधर आपको। पुराने जमाने की तरह है वो बुनियाद ये है, सहाबा किराम बिलफर्ज माल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उनका ईमान साबित करना। मैं किसके सामने ईमान साबित करूं? अलैयारी का अपना ईमान है, मेरा अपना है। मैं तो कहता हूं जो अलैयारी का ईमान है वो अबू बकर सिद्दीक का नहीं है, ये खुश हो जाए। मैं कहता हूं जो अगर अबू बकर सिद्दीक मोमिन नहीं, मुस्लिम नहीं, तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं। तो चांडियो भाई, चांडियो सारी तो सुन लो अलैयार साहब, बात एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, आपके हर सवाल का जवाब। अलैयारी साहब की सारी तकरीरें सुने, ये कुरान का मौजूदा है, ये बात करके मुकर जाता है, ये कुरान का मौजूदा है। अलैयारी ने कहा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, दौरे खिलाफत में कुरान पाक में तारीफ की गई। इससे मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक तहरीफ पर कादिर थे अलैयारी के कौल के मुताबिक। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तहरीफ करवाई और कादिर भी थे, आप बताएं फिर अलैयारी कुरान पाक की आयत पढ़कर साबित कर रहा है कि अबू बकर सिद्दीक माअज़ल्लाह मुनाफिक थे, काफिर थे। और हजरत अली मुर्तज़ा के ये फज़ाइल हैं, जो कादिर था तारीफ पर, उन्होंने अपनी मुज़म्मत की आयतें छोड़ी होंगी और कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अहले बैत के दुश्मन थे, फिर अहले बैत के शान की आयत कुरान पाक में उन्होंने छोड़ी होंगी। समझ लें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इनकार कुरान का इनकार है। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़रूरत दीन में से हैं, दीन की सबसे पहली जरूरत अबू बकर सिद्दीक है, जिसने पहले इस्लाम साबित करो उसका, पहले इस्लाम साबित करो, फिर जरूरियात में से साबित हो जाए कर लेना। और भाई चांडियो देखें, चांडियो साहब मेरी बात सुने एक मिनट। और भाई चांडियो साहब, पहले आप इंतजार करें ना, अपने वो आपका जब मोबाइल आ जाए ना, जो लड़का आपका मोबाइल लेके भाग गया, नहीं आप कह रहे हैं आपके पास अभी दलील नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल कोई उठा के लेके गया, वो लड़का लेके गया। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप जो है ना, वो आ गया लड़का, अभी बता आप में तकरीर अभी देखो, आप अब अगले हफ्ते तैयारी के साथ आ जाओ। आपने कहा इसके आयत के 3-4 मजीद, हाँ इस तरह गाड़ी में बैठ के नहीं भैया, मदरसे में जाओ, उलमा से प्यार ले लो, पहले उनकी सोहबत में 3-4 घंटे पहले से चले जाओ, खूब तैयारी कर लो, फिर आ जाओ ना। अबू बकर सिद्दीक का ईमान आपके पास आपके पास तैयारी नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप कह रहे हैं कि मेरे पास वो मोबाइल नहीं है, अभी आपसे बात करना है, अगले हफ्ते आ जाओ। ओके? क्यों भाई, पढ़ रहा हूं ना। नहीं भाई, अब अगले हफ्ते आ जाओ, अपने आलिम को साथ बिठा दो। मैं इसी शर्त के साथ आपसे बात करूंगा कि आपका आलिम आ जाए, आपके साथ बैठे, तो आपसे बात होगी। इस तरह नहीं, क्या आप कह रहे हैं मोबाइल कहीं चला गया, उधर चला गया। अभी मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूं भाई चांडियो। अभी आपकी बात, मेरी बात सुनो, आपने इतनी बात की, मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है भाई। ये कह रहे हैं कि भाई ये कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब है, तो भाई किसने कहा ये खिताब अबू बकर उमर से है? किसने कहा ये खिताब अबू बकर? पहले आप साबित करो ये खिताब अबू बकर उमर से है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबब नुज़ूल जिस शख्स की सबब से आया नाजुल होता है, खिताब भी उसी से हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में ऐसे आया, हम बाद से बात करेंगे, कुरान मजीद में ऐसे आयत बहुत हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब मुनाफिकीन से है, इसी अल्फाज के साथ या अय्युहल्लज़ीना आमनू।
لیکن ابھی اس کی باری نہیں ہے. پہلے آپ سے یہ آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ نے کہا اس آیت کے 3-4 اور مزید شان نزول ہے, ہم اس کو سنیں گے, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر نے اس آیات کو قرآن سے نکالا کیوں نہیں ہے, تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا ہوگا نا, یا یہ آیات مشہور ہوں گے اس لیے نہیں نکال سکے, جو بھی وجہ ہوگا مجھے نہیں معلوم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید میں ان کے متعلق جو بیان کیا وہ ہمارے سامنے ہے, اور اس سے ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. لیکن آپ تیاری کر لیں اگلے ہفتے فل اسی موضوع پر. آپ سے گزارش ہے علماء کے ساتھ بیٹھ کے, اسی شرط کے ساتھ کہ گاڑی میں نہیں, مدرسے میں علماء کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جو شرائط ہوں گے ہم ٹائم آپ کو دے دیں گے, ٹائم تقسیم کریں گے. جی 5 منٹ تو دیں, 5 منٹ 5 منٹ آپ کا 5 منٹ, اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے. 5 منٹ کے بعد آپ سے خداحافظی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. سامعین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم دے رہے ہیں. بہرحال میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا سورۃ توبہ میں, جس میں مختصر بتاؤں کہ غار والی آیت جس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, یعنی ہجرت ابو بکر صدیق قرآن سے ثابت ہے. اب یہ سورۃ حج کی میں آیت پڑھ رہا ہوں, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ اپنی موت مرے یا کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے, ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے, جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے, اور ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے. اللہ پاک نے مہاجرین سے کوئی شرط نہیں رکھی. اللہ پاک نے فرمایا صرف دنیا چھوڑے جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. تو یہ میں صرف 2 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مہاجر قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ختم بات آپ کی, بات ختم ہے آپ کی, جواب دیں. ختم ہے آپ کی بات. جواب دینا کبھی آپ نہ کہیں کہ میری بات انہوں نے کاٹی ہے. ختم ہے آپ کی بات. ابھی آپ تقریر میں جواب دوں گا نا. اب میرے محترم جب آپ اگلے ہفتے آ جائیں تیاری کے ساتھ, تو شرط اسی سے بات ہوئی تھی کہ اگلے نہیں اس طرح نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیاری کے ساتھ کیا دوسروں کو کتاب ان کے ساتھ ہے جنہوں نے آواز بلند کی. تو جو بھی آپ نے کہا ابو بکر صدیق, میں نے کہا ٹھیک ہے. او بھائی آپ نے مجھ سے 5 منٹ وقت مانگا ہے, میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دیا ہے, اور میں نے کہا اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ, گاڑی میں نہ بیٹھو, علماء کے ساتھ بیٹھو, اور پھر نہیں کہنا کہ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے. جو بھی موضوع تم چھیڑو گے اس پہ تمہیں آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی بھائی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اسلام ثابت کرو کہ حضرت ابو بکر صدیق سے الگ تھا, تب تو بحث کریں. کیا چیز الگ تھا؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام الگ تھا کیا؟ بالکل الگ تھا. اسلام الگ تھا. کیا الگ تھا؟ وہ لازمی بات الگ تھا. ابو بکر وہ شخص ہے جس کی ہجرت نہیں ہے, جس کی جہاد نہیں ہے, جس کا حبط عمل ہو چکا ہے, جس کا کوئی خیرات ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, علم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حج الگ تھا, عمرہ الگ تھا, نماز الگ تھی, کیا الگ تھا ان کا؟ ہاں آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی آواز دیکھیں. اب پہلی بات دیکھو میرے محترم بھائی, تم اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ, میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا. ابھی آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے, آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے. اور بھائی تم سن لو ابھی, اب تم نے جو بات کی ہے نا, میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دے دیا, ابھی تم اپنا جواب سن لو, اگلے ہفتے آ جاؤ. آواز تمہاری کٹ رہی ہے ابو بکر کے ہجرت کے متعلق. میرے محترم ناظرین یہ دیکھو, یہ کتاب ہے البخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 399, ابو بکر کا کوئی جہاد نہیں, جہاد تو ہے نہیں, ہجرت بھی نہیں ہے.
یہ کہہ رہے ہیں ہجرت اس کا قرآن سے ثابت ہے، بالکل ہجرت نہیں ہے، اس نے اپنا ہجرت باطل کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ہجرت کے بعد تعرب اختیار کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 2297، یہ حدیث بھی عائشہ سے روایت ہے، وہاں پر حدیث نمبر 2297 کہ جب مکے میں مسلمانوں پہ سختی ہو گئی، ابو بکر نکل گئے حبشہ کی طرف، خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کر نکل گئے، حتی اذا بلغ برک الغماد لقیہ ابن الدغنہ، جب برک العماد کے علاقے میں پہنچے ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی، اور وہ مشرکین میں سے تھا، قارہ قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا ابو بکر سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ابو بکر سے کہا کہ میں جا رہا ہوں مکے سے ہجرت کے لیے۔ اس نے کہا کہ تو نہ جا، وَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، فَأَرْجِعْ فَأَعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ، اور آ جاؤ واپس مکے میں، اور اس کے ساتھ وہ واپس مکے میں آ گیا، اور مشرکین نے فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشُ جَوَارَ ابن الدغنہ وَآمَنُوا أَبَا بَكْر، قریش نے ابن الدغنہ کے نے جو اس کو پناہ دیا تھا، اس کے پناہ کو سرکاری طور پہ قبول کیا، اور قریش نے ابو بکر کو کیا دیا؟ ابو بکر کو پناہ دی۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر پہلے ہجرت کے لیے نکل چکا ہے، اور وہ واپس مکے آیا ہے، اور کفار کے پناہ میں رہ رہا تھا۔ تو یہ محترم ناظرین، اب جو شخص اب جس کی ہجرت یہ ہے کیا ہے، اس نے اپنی ہجرت باطل کر دیا، ہجرت چھوڑ کے واپس کفار کے پناہ میں چلا گیا، جیسے جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے حالت میں یہ کفار کے پناہ میں تھا۔ یہاں پہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر سنہ 2003 میں کتاب چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ، کہ مہاجر پہ جو شخص ہجرت کرتا ہے پھر اس کو اپنی وطن واپس آنے پہ حرام ہے، کہ واپس اپنے وطن پہ آ جائے اور وہاں پہ رہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد پھر مکہ انہوں نے کبھی دوبارہ مکہ میں انہوں نے سکونت اختیار نہیں کی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں کیا ان لوگوں نے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ یہ کتاب شرح مسلم للقاضی عیاض، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 273، اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعه الى وطنه وان ارتداد المہاجرین من الکبائر، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مہاجر کا ہجرت کرنا حرام ہے، اور اس کا اپنے وطن کی طرف واپس پلٹنا یہ کبائر میں سے، فسوق میں سے۔ اچھا، اسی طرح کتاب صحیح مسلم نووی صاحب کی جو ہے جلد نمبر 7، چاپ دار الفکر، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، کس مسئلے پر؟ اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوع الی وطنہ، کہ مہاجر پہ حرام ہے کہ وہ ہجرت کرے اور واپس اپنے وطن میں پلٹ جائے۔ تو ابو بکر کا ہجرت نہیں ہے، اس نے اپنی ہجرت کو باطل کیا ہے۔ پھر آپ جو کہہ رہے ہیں جو اس نے مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا، تو ہجرت یا مثلا نماز پڑھنا، جہاد کرنا وغیرہ صرف اسی شرط میں مقبول ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو، مخلص ہو۔ منافق کی قبول نہیں ہوتی، منافق ہجرت بھی کرے تو اس کی ہجرت نہیں ہوتی، منافق نماز بھی پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، منافق جہاد کے لیے نکل جائے اس کی جہاد نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو سورہ آیہ غار جس کے آپ نے تلاوت کیا اس میں واضح طور پر ہے کہ ابو بکر کیا ہے، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ السکینۃ علیہ، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا، ابو بکر پہ نازل نہیں فرمایا، اسی لیے نازل نہیں فرمایا کہ وہ مومن نہیں تھا، وَإِلَّا جہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ کوئی مومن ہے، اگر سکینہ نازل ہوا ہے تو مومن پہ ہمیشہ نازل ہوتا رہا۔